अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ मान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज का वीडियो जो है बहुत ही ख़तरनाक है और इस तरह का वीडियो बनाने से पहले शायद कोई बंदा मेरी जगह कोई और होता तो 10 बार सोचता, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए जब आप काम कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आपको फिर ये बातें नहीं सोचनी पड़ती हैं और अपनी जान की परवाह किए बगैर आप सच बोलते हैं। और जनाब अली एक मज़हब है, ये कादियानियों से मिलता जुलता एक मज़हब है जिसको इन्होंने गोहरे शाही का नाम दिया हुआ है। और इनका जो बेटा है, यानी ये जो साहब हैं गोहर शाही, इनकी तो डेथ हो चुकी हुई है, लेकिन इनके जो आगे बेटे हैं वो, उनका नाम है जी यूनुस अल गोहर। और इन लोगों का नाउज़ुबिल्लाह, इन्होंने पहले नबूवत का दावा किया, फिर इन्होंने कहा कि इनके वालिद साहब जो हैं वो असल में इमाम महदी थे, इमाम महदी होने का दावा किया। और उसके बाद वो मलून शख्स जब इस दुनिया से चला गया तो ये शख्स जो है ये बाहर के मुल्क में सेटल हो गया और अब ये इंडिया और पाकिस्तान के मुसलमानों को गुमराह करके इस नए फ़िरके में डालता है। ये फ़िरका जो है या ये जो मज़हब है, ये तकरीबन पिछले 15-16 साल से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। इससे भी बहुत पुरानी इनकी हिस्ट्री है, लेकिन 15 साल से ये लोग ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। इमरान खान की खुल के हिमायत करते हैं, जनरल आसिम मुनीर को खुली और नंगी धमकियां देते हैं। और इनका पूरा जो शजरा नस्ब है वो निकाल के मैं ले आई हूँ और आज मैं आपके सामने पूरा शजरा नस्ब रखूँगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि उससे पहले ज़रा चंद एक झलकियाँ आप लोग देख लें कि ये जो मज़हब का बंदा है ये कहता क्या कुछ है और न्याजी साहब की इतनी बढ़ चढ़कर हिमायत क्यों करता है। क्योंकि न्याजी साहब ने इन लोगों से वादे किए थे कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो हम कादियानियों को और इन मज़ाहब के जो लोग हैं इनको हम अक़लियत के तौर पे नहीं बल्कि मुसलमान के तौर पे रजिस्टर करवाएंगे, नाउज़ुबिल्लाह। तो ज़रा आप सुने कि ये न्याजी साहब के बारे में और मुख्तलिफ मकामात पे इसने जो अपने बयानात दिए हैं वो देता क्या रहा है, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये शख्स कितना बदबख्त और कितना बड़ा मलून है। और उसके बाद मैं इसका शजरा नस्ब आपके सामने रखती हूँ। अप्रैल का वक्त दिया है, हमने 11 का दिया था ना, 11 अप्रैल को दिया है हमने वक्त। अगर 11 अप्रैल से पहले कुछ नहीं हुआ ना तो हम इस बंदे को जिसका नाम आसिम मुनीर है, अल्लाह की इज्जत की कसम ऐसा उल्टा लटकाएंगे ना कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा अजाब किसी पर नहीं आया हो। कान खोल करके सुन लो, तुम्हें मालूम नहीं है कौन बोल रहा। 11 अप्रैल तक का टाइम है, अगर नहीं हुआ इससे पहले कुछ इबरतनाक वाकयात होंगे। जब हमारी अवाम और कौम मुर्दा है, जिस कौम का इतना अजीम लीडर आज 23 दिन हो गए जेल में बंद है, उसके टॉयलेट के ऊपर कैमरा लगाया हुआ है, वो रफ़ाए हाजत के लिए जाता है तो सब उसको नंगा देखते हैं, दरवाजा नहीं है, वहां कीड़े मकोड़े छोड़ दिए हैं, साफ पानी नहीं है, लेकिन बार बार जेल से इमरान खान का एक ही पैगाम आता है, मैं मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। तो अगर किरदार में देखा जाए तो आप ना माने, आपकी मर्जी है, लेकिन मेरी नजर में इमरान खान ने कायदे आजम को पीछे छोड़ दिया है। पहले तो मैं कहता दूसरा कायदे आजम, अब मैं कहता हूं कि कायदे आजम से बड़ा लीडर है इमरान खान। क्योंकि कायदे आजम जो थे ना, वो उनका इंटरेस्ट बस यही था, गोरों से बात करनी आती थी उनको, वकालत की हुई थी उन्होंने, बाकी ये दीन वगैरह नहीं जानते थे वो। ये तो लोगों को कहता है कि मैंने रियासत मदीना बनानी है। यानी खाना काबा के कोई जो है जरखेज गुलाम नहीं है, क्योंकि ये खाना काबा जो है ये तो तुम्हारे यानी कमाने का अड्डा बना हुआ है, इसकी क्यों हिफाजत करें। ये माइटी मेगा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान की तामीर, ये चंद नारों की बात नहीं है, ये सिर्फ जो है किक स्टार्ट है इमरान खान। ये काम हमने करना है, करना हमने। हम मामूली इंसान नहीं है, हम मामूली इंसान नहीं हैं। हमने आज तक किसी सियासतदान की तारीफ क्या उसके मुंह पे थूकना गवारा नहीं, और अब भी हम हर सियासतदान के मुंह पर खुद नहीं पेशाब करते, अपने गली के कुत्तों को कहते हैं जाओ मूत दो। कादरी की तरह बोल रहा हूं। हमने अगर इमरान खान की हिमायत का ऐलान किया है जी, तो जनाब आपने देखा इनके वालिद साहब की जो तस्वीर क्रॉस लगी हुई है ये आप देख रहे हैं। और अब मैं आपके सामने जो है इनका पूरा शजरा नस्ब जो है वो रखती हूँ। जनाब ये एक साहब हैं शाहज़ेब नौशाही, इन्होंने इसको लिखा है और वहाँ से मैं सिर्फ आपको रीड करके बता रही हूँ, सारी आगे जो रिसर्च है इनकी और इनके कुछ दोस्तों की है।
وہ فرماتے ہیں کہ فتنہ گوہر شاہی ملعون کا جو مختصر تعارف ہے وہ یہ ہے کہ وصال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے ہی مہدی ہونے کا جھوٹے دعوے دار سامنے آنا شروع ہو گئے تھے۔ میں ایک حدیث بھی پڑھ رہی تھی، اس حدیث کے اندر میں نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب جو ہے وہ 30 کے قریب کذاب جو ہیں وہ پیدا ہوں گے، اور 30 کے 30 جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے جھوٹا، اور انہوں نے کہا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اچھا جی، اس نے اپنا نام جو ہے وہ رکھا ریاض احمد گوہر شاہی، حالانکہ اس کا جو پورا نام تھا وہ صرف ریاض احمد تھا۔ باپ کا نام جو تھا وہ فضل حسین مغل تھا، جو کہ ایک سرکاری ملازم تھا، یعنی اس شخص کے بھی آگے سے جو باپ تھے وہ ایک سرکاری ملازم تھے۔ گوہر شاہی نے اپنے دادا کی نسبت سے اپنے فرقے گوہر شاہی کا نام اپنے دادا گوہر علی شاہ کے نام پر رکھا، جو کہ سری نگر کا رہائشی تھا، یعنی ان لوگوں کا تعلق جو ہے وہ سری نگر سے تھا۔ یہ قادیانیت بھی انڈیا سے ہی شروع ہوئی تھی، آپ لوگ جانتے ہیں۔ وہاں اس سے ایک قتل سرزد ہو گیا، اس شخص سے ایک قتل سرزد ہو گیا، اور پکڑے جانے کے ڈر سے یہ راول پنڈی بھاگ گیا اور نالا لئی کے گرد و نواح میں اس نے رہائش اختیار کی۔ جب یہ سب کچھ ہوا تھا اس وقت جب انگریز پولیس کا دور ہوا کرتا تھا، انگریز پولیس کا جب اس کو ڈر زیادہ ہوا تو اس نے جناب کیا کیا کہ اپنا بھیس بدل لیا اور فقیری کا روپ دھار کر تحصیل گجر خان کے ایک جنگل میں ڈیرا لگا لیا، جہاں کافی لوگ اس کے مرید ہو گئے، اور جنگل کے لوگوں نے اس کو نذرانے میں جنگل ہی پیش کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے یہ جنگل ہی آپ رکھ لیں۔ یہی جو جنگل ہے یہ ڈھوک گوہر علی شاہ کے نام سے آباد ہوا، یعنی اس شخص نے اپنی رہائش بھی وہاں پہ کر لی اور جنگل جو ہے اس کا یہ مالک بھی بن بیٹھا، اور یہیں پر 25 نومبر 1941 میں ریاض احمد گوہر شاہی کا ناپاک وجود دنیا میں آیا۔ اب گوہر شاہی نے اپنے گاؤں میں ہی مڈل پاس کیا اور پھر پرائیویٹ سکول میں میٹرک کیا، اور اس کے بعد ویلڈنگ اور موٹر میکینک کا کام سیکھ کر اس نے وہاں پر دکان کھولی، مگر اس میں کوئی کامیابی اس کو حاصل نہیں ہوئی۔ حصول روزگار کے لیے جب اس کو زیادہ پریشانی بڑھی تو اس نے سوچا کہ دادا والا کام دھندا ہی میں شروع کر لیتا ہوں، یعنی کہ پیری فقیری شروع کر دی، اور اس کے بعد اس نے شروع میں ابتدا کے اندر اپنی خانقاہ کے چکر لگائے، اور کئی سال سہون کے پہاڑوں اور لال باغ میں چلے جانے کے بعد کئی اس نے جو ہے نا وہاں پہ چلے کاٹے، مگر گوہر مراد اس کو حاصل نہ ہوا، اور پھر بری امام اور داتا دربار میں بھی کچھ عرصے کے لیے اس نے رہنا شروع کر دیا، صرف لوگوں کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ جو نیا مذہب شروع کرنے لگا وہ نیا مذہب نہیں بلکہ وہ اسلام ہی کا نعوذ باللہ کوئی ایک حصہ ہے۔ اس کے بعد اس کی طبیعت بگڑ گئی اور اس کو پاگل پن کے دورے پڑنے لگے، اور 20 سال کی عمر سے 30 سال کی عمر تک ایک گدھے کا اثر اس کے اوپر رہا۔ اس کے بعد اس نے نماز وغیرہ پڑھنا بالکل بند کر دی، اور زندگی سنماؤں اور تھیٹرز کے اندر اس نے گزارنا شروع کر دی۔ حصول دولت کے لیے حلال اور حرام کی تمیز مکمل طور پہ ختم ہو گئی، ہر طرح کی معاشی اور معاشرتی خبائث میں وہ مبتلا ہوا، اور بے ایمانی، جھوٹ اور فراڈ کو اس نے اپنا اوڑھنا بچھوڑنا بنا لیا، اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ اس نے ایک مضبوط ارادہ کیا کہ سندھ کے پسماندہ اور نسبتاً غیر تعلیم یافتہ علاقے جام شوروں میں ایک جھونپڑی ڈال کر پیری مریدی دوبارہ سے شروع کی، یعنی کہ وہ ایسے علاقوں کو ٹارگٹ کرتا تھا جہاں پہ لوگ زیادہ پڑھے لکھے یا زیادہ آرگیو کرنے والے لوگ جو تھے وہ نہیں ہوتے تھے۔ وہاں پر کچھ کمزور عقیدے کے جو لوگ تھے ان کی آمد شروع ہو گئی، اور کام چلنے ہی والا تھا کہ قریبی یونیورسٹی کا ایک پرنسپل تھا، اس نے سارا منصوبہ جو ہے ان کا خاک میں ملا دیا اور جھونپڑی اکھاڑنے کا حکم دے دیا، کیونکہ جو قریب ہی یونیورسٹی کا پرنسپل تھا اس کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ غلط پرچار کر رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ شخص جو ہے حیدرآباد کا سرے گھاٹ کوئی علاقہ ہے وہاں پر چلا گیا، اور وہاں پر اپنے آپ کو سید ظاہر کرنے لگا، جھوٹ بولنے لگا کہ اس کی ذات سید ہے، جبکہ ذات کا وہ ایک مغل تھا، مغل بھی شاید وہ جو ترخان لوہار ہوتے ہیں وہ۔ سندھ کے لوگ چونکہ سید کے نام پر مرتے ہیں اس لیے کافی پذیرائی حاصل ہوئی، اور وہیں سے اس کو شہرت ملی، اور 1980 میں اس نے کوٹری حیدرآباد سندھ خورشید کالونی سے ہی انجمن فروشاں اسلام کی بنیاد ڈالی اور اپنے گمراہ کن عقائد کا پرچار کرنا شروع کیا۔ اس انجمن کو 2011 میں پاکستان میں کل عدم قرار دے دیا گیا، اور اس ملعون نے پروردگار سے لے کر انبیاء اور ائمہ کرام تک کی توہین کی، اور اس کے علاوہ جا بجا قرآن اور احادیث کے ساتھ ساتھ شاعر کی اسلام کی توہین کرنے کا بھی یہ مرتکب ہوا۔ اس دروغ گو نے جناب کیا کیا کہ اینڈ میں آ کے جب اس کو کوئی مطلب وہ نہیں ملا تو اس نے اپنے آپ کو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا۔ 1997 میں
عیسیٰ مسیح سے ملاقات کا اس نے جھوٹا دعویٰ بھی کیا. اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوتی ہے اور وہ مجھے ڈائریکٹ جو ہے وہ ہر بات بتاتے ہیں, اور توہین مقدسات کے مقدمات کا سامنا کرنے سے پہلے ہی یہ فرار ہو گیا, ملک سے باہر فرار ہو گیا. اور فرار کہاں ہوا؟ لندن میں, کیونکہ تب تک اس نے اپنے بڑے چیلے چماٹے بنا لیے ہوئے تھے. ان میں سے کسی ایک کو کہا کہ مجھے لندن بلا لو, لندن میں اس کا کوئی درویش یا اس کا سمجھ لیں کوئی مرید رہتا تھا, اس نے اس کو وہاں پہ بلا لیا. لندن فرار ہونے میں جب یہ کامیاب ہو گیا تو جہاں 2001 میں یہ غائب ہو گیا اور آج تک اس شخص کا پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں گیا. اس کی جماعت جو ہے وہ آج کل مہدی فاؤنڈیشن اور مسیحا فاؤنڈیشن کے نام سے مصروف عمل ہے, جسے اس کا حواری یونس الگوہر چلاتا ہے, جو اپنے آپ کو گوہر شاہی کا کتا کہلوانا پسند کرتا ہے. یعنی وہ اپنے منہ سے کہتا ہے کہ میں گوہر شاہی کا کتا ہوں. گوہر شاہی کے انہی گمراہ کن عقائد اور نظریات کو دیکھتے ہوئے, اس کی صفت و دجالیت کو بروقت بھانپتے ہوئے, ملک کے جن نامور علماء اور دینی مدارس نے اس پر مرتد اور کافر اور ملحد اور زندیق اور زال و مزل کا فتویٰ صادر کیا, اس میں سر فہرست جو ہیں جامعہ فاروقیہ ہے, جامعہ بنوریہ ہے, بنوری ٹاؤن ہے, جامعہ دارالعلوم کراچی ہے, جامعہ رضویہ مظہر الاسلام فیصل آباد ہے, اور دارالعلوم امجدیہ کراچی ہیں. ان تمام مدارس نے کہا کہ اس کے جھوٹوں کی تردید کی, اور امام کعبہ شیخ محمد بن عبداللہ نبیل نے بھی اس پہ فتویٰ جو ہے وہ ارتاد صادر کیا, یعنی کہ یہ مرتد ہے, یہ مسلمان نہیں ہے, اور یہ لوگوں کو جو ہے وہ مسلمان بن کر پیش کرتا ہے اپنے آپ کو, اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ مسلمان ہے, لیکن اصل میں یہ باہر کے ممالک کی جو ہے وہ نیشنلٹی لینے کے لیے, اور باہر کے جو ممالک کے لوگ ہیں جن کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے ان کو یہ ٹائم دیتا ہے. آج کل یہ لائیو سیشنز بھی کرتا ہے. یونس الگوہر کا انسٹاگرام کے اوپر بھی ایک پیج بنا ہوا ہے جہاں سے روزانہ رات کو یہ لائیو سیشنز بھی کرتا ہے. انڈیا کی جو آڈینس ہے زیادہ اس کی ٹارگیٹڈ ہے, اور پھر ان کے اس نے چندے بھی مقرر کیے ہوئے ہیں کہ وہ چندے دیں گے, اور اس کے بعد جو ہے یہ ان کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے جو بڑے ہی لائل ہوتے ہیں مذہب کے ساتھ. نعوذ باللہ. یہ شخص جو ہے مسلمانوں کو بھی مرتد بنا رہا ہے, اور اسلام کے نام کے اوپر جو ہے وہ غلط پرچار کر رہا ہے. اس کو روحانیت کے بارے میں کافی علم ہے, بالکل ویسے ہی جیسے شیطان نے جب کسی کو غلط راستے پہ لگانا ہوتا ہے تو شیطان کے پاس نالج ہوگا تو وہ کسی کو مرتد بنائے گا, کسی کو لاجک کے ساتھ جو ہے وہ بیوقوف بنائے گا. اس شخص کی بیٹیاں بھی ہیں, اور ان میں سے ایک بیٹی جو ہے وہ بالکل اب نارمل سی لگتی ہے, کالی کلوٹی سی ہے. معذرت چاہتی ہوں کہ مجھے اس طرح کے ورڈز بولنے پڑ رہے ہیں. اور وہ جو اس کی بیٹی ہے وہ بالکل باہر کی جو ڈریسنگ ہوتی ہے, جو گوریوں کی ڈریسنگ ہوتی ہے, جو کالیوں کی ڈریسنگ ہوتی ہے, اس طرح کی ڈریسنگ کر کے گھومتی ہے. خود یہ اسلام کے نام پہ جو ہے منہ میں پان ڈال کے اور شرابوں وہ جام بنا کر اس طرح کے پرچار کرتا ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ اس کو کس طرح سے سنتے ہیں, اور یہ اپنی فین فالوئنگ کا دن بدن بڑھاتا چلا جا رہا ہے. اگر اس کے پیج کے اوپر جا کر آپ کوئی کامنٹ کریں گے تو یہ فوراً آپ کو وہاں سے بلاک کر دیتے ہیں. اس نے پچھلے دنوں عاصم منیر صاحب کے بارے میں بھی بڑی گندی غلیظ زبان استعمال کی تھی, اور اس نے دھمکیاں دی تھیں کہ پاکستان کے اندر وہ سب کچھ ہوگا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. اور ٹھیک اس کے ایک ہفتے کے بعد 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا. عمران نیازی کی کھل کر حمایت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ عمران نیازی کو ہر صورت جو ہے وہ پاکستان کا دوبارہ سے وزیر اعظم بنایا جائے تاکہ وہ ہمارے حقوق کا تحفظ کر سکے. تو جناب یہ تھی وہ تمام ریسرچ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اس شخص ملعون کے ویڈیوز بھی آپ نے دیکھے ہیں. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں آپ بتائیے کیا اس شخص سے آپ لوگ پہلے واقف تھے, کیا آپ کو یہ تمام باتیں پتہ تھیں, نہیں پتہ تھیں, کتنی پتہ تھیں, کتنی نہیں پتہ تھیں, اور کون سی نئی انفارمیشن کا اضافہ ہوا ہے. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے سے کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے مان.